बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। आज के प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब, जिसकी वजारत आला के लिए मरियम नवाज़ आज बाकायदा तौर पर हल्फ उठा चुकी हैं। अब इलेक्शंस कैसे हुए, किस तरीके से हुए, क्या कुछ हुआ, ये डिबेट अलग है, लेकिन ये खुशाइंद बात है कि हुकूमत जमहूरियत की तर्ज पर बनती गई है और आज वज़ीर आला सिंध के अंदर भी नामजद हो गए थे और आज हल्फ उठा लिया है, और पंजाब के अंदर भी हल्फ उठा लिया है। मरियम नवाज़ ने 220 वोट्स की अक्सरियत से हल्फ उठाया, जबकि मुराद अली शाह को कुल 112 वोट मिले थे। दोनों जानिब भारी अक्सरियत से वोट मिली हैं। और दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब कर लिया है नेशनल असम्बली का, वजारत उज़्मा का हल्फ उठाना है शहबाज शरीफ ने, जब वो वोटिंग होगी अगर जीत जाते हैं। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने जो है वो इजलास बुलाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। हमेशा की तरह जैसे पहले वो रफड़ डालते रहे हैं, इस बार भी उन्होंने रफड़ डाल दिया है। इस पर आगे चल के डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है बुखारी साहब, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगी कि के अंदर पहली बार एक खातून वजीर आला आ रही हैं। ये पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में एक जो कहा जाता है ना, औरतों को दबाया जाता है, यहाँ पर औरतों के हुकूक नहीं है। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैसेज। व्हाट डू यू थिंक? इतनी जल्दी आपने बॉल मेरी तरफ फेंक दिया, मैं अभी दिमागी तौर पर सीधा हो रहा था। एनीवे, चलिए ठीक है, आपने देखिए गुजारिश ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मैं उस राह से गुजर रहा हूँ जिस राह से आप गुजर चुकी हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, जी यकीनी तौर पे बहुत अहम दिन था आज, क्योंकि जमहूरी अमल जो है वो पूरे पाकिस्तान में बर्क रफ्तारी से जारी है। 2 सूबों के साथ में एक्टिविटी हो चुकी है, 2 में होना बाकी है। बलूचिस्तान और केपी के ज़रा इंतज़ार में है, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल सियासी तौर पर भी थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन पंजाब के बारे में ये कहा जाता है, गवर्निंग पंजाब इज़ गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, बोथ इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ वसाइल। ठीक हो गया जी। लिहाजा एक तरह से ये न सिर्फ ये कि सूबा बड़ा है, न सिर्फ ये कि चार्ज बड़ा है, बल्कि मुकाबला भी बड़ा सख्त है। मुकाबले के एतबार से एक तो मरियम ने बात कही है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि मेरा मुकाबला मेरी अपनी पार्टी से है, और मेरी पार्टी में मेरे वालिद और चचा इस अहम ओहदों पर फायज रह चुके हैं। यस, उनके वालिद भी, नवाज शरीफ भी और शहबाज शरीफ भी, और 2 मरतबा नवाज शरीफ, 2 से ज़्यादा मरतबा शहबाज शरीफ साहब। तो हमें अब गेज करना है कि उन जो सुनहरे मॉडल्स उनके पार्टी के हैं, उसको किस हद तक ये मीट कर सकती हैं या किस हद तक उससे आगे जा सकती हैं। यकीनी तौर पर आज की उनकी तकरीर के ऊपर भी हम तबसरा करेंगे, लेकिन आज की तकरीर से लगता ये था कि द बीबी इज़ डिटरमिन्ड कि मैं कुछ ना कुछ छोड़ के ज़रूर जाऊँगी। उन्होंने एक तो ये कहा कि मैं एक ऐसा पंजाब छोड़ के जाऊँगी कि लोग याद रखेंगे, यानी ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट एंड ए वेरी हाई नोट शी सेड कि जी हम गवर्नेंस के ज़रिए कोशिश करेंगे कि ऐसा पंजाब हम छोड़ दें। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि ये तो उन्होंने अपने तय कह दिया कि जी मेरा मुकाबला जो है वो मेरे अपने पार्टी के लोगों से है, मेरे अपने वालिद और चचा से है। ये तो पुरानी बात होगी ना, लेकिन यकीनी तौर पे उनका मुकाबला जो है वो मोहसिन नकवी से भी है। वसीम अकरम प्लस से नहीं, क्योंकि उसने तो जो बेड़ा गर्क किया था पंजाब का वो सबको याद है ना। उनको ये पता था कि अलफ क्या होती है, बे क्या होती है गवर्नेंस की, और जिस बलबोते के ऊपर वो तकरीबन 4 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे, वो भी बड़ी अजीबोगरीब रीजंस हैं, उसके ऊपर हम इस वक्त दोहराना उनको नहीं चाहिए। गाहे बगाहे जिक्र करते तो रहते हैं, आज ना ही करें तो बेहतर। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी कि ये जो मुआजना अब ठहर गया है, यानी जो इन 14-15 महीनों में मोहसिन नकवी साहब बड़े हमारे प्यारे शहीद, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं, और हमारा ख्याल ये था कि इतना बड़ा अदारा कायम करना ठीक है, मेकिंग इट एक सक्सेस स्टोरी, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक मुख्तर अरसे में पंजाब जैसे सूबे में काम किया है, वो उसकी तफसील भी मैं बताऊँगा थोड़ा सा। लेकिन ये कि आप देखिए चाइना जैसे मुल्क ने, जहाँ हमेशा डेवलपमेंट के काम बहुत बर्क रफ्तारी से होते हैं, उनको यानी पंजाब स्पीड के नाम से कहा, जिस तरह पहले शहबाज स्पीड कहा था। और मैं ज़ाती तौर पे उन महफिलों में शामिल था जहाँ चाइना की लीडरशिप है, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पर चाहे पॉलिटिकल लेवल पर। उन्होंने ये कहा कि आपने साबिका सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, एंड इन स्पीड यू आर फास्टर देन ऑल। ठीक हो गया जी। लेकिन वही मैंने कहा कि उनका थोड़ा सा तज़किरा, अभी हम ये तज़किरा भी करेंगे कि मरियम क्या करना चाहती हैं। मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी अगर हम बात पहले कर लें ताकि हम मुवाज़ना बाद में कर सकें। उन्होंने कहा जी कि मैं हेल्थ कार्ड को बहाल करूँगी। इस हेल्थ कार्ड को जो नवाज शरीफ का इनिशिएटिव था
جو اس کی لٹ مچائی تھی پی ٹی آئی کے دور میں اس کا تذکرہ کرنے بیٹھوں گا تو وقت گزر جائے گا بہت، لیکن وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی جو عید لگی، جو انہوں نے لوٹ مار کی اس کے اوپر، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، پی ٹی آئی تو اس کا کریڈٹ لیتی ہے. جی وہ کریڈٹ شیڈ اس لیے نہیں، وہ پہلے سے ایجاد تھا کارڈ، انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہمارا آئیڈیا ہے، لیکن پھر اس آئیڈیا کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم اس کو نئے سرے سے رینوویٹڈ فارم میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے نہ ترسے. میرے خیال سے اگر ان کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ذلیل ہوتے ہیں ہسپتالوں میں جا کے دوائی کے لیے، مختلف قسم کی ایکوپمنٹ جو چاہیے ہوتی ہیں ان کو، کافی حد تک ان کی جان چھٹ جائے گی، کیونکہ ایک خاصا اماؤنٹ جو ہے وہ ان کی ہاسپٹلائزیشن کے ذریعے اس پنجاب ہیلتھ کارڈ کے اندر موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں ایئر ایمبولینس سروس شروع کروں گی، وچ از اے ویری بگ آئیڈیا. بعض اوقات ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جہاں تک ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچنا تاخیر کا باعث بنتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ حادثے میں اگر بر وقت امداد نہیں پہنچی ہے، جس کو ہم فرسٹ ایڈ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، تو وہ پھر بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ان کے چچا نے دانش اسکول کا ماڈل شروع کیا تھا رحیم یار خان میں، ایک اناگریشن پہ میں ساتھ گیا تھا چیف منسٹر صاحب کے، تو ہم نے دیکھا وہاں کہ اس کی عمارت، اس کا سلیبس، اس کا کنسٹرکشن، اس کا ماحول جو ہے وہ یقینی طور پر، یعنی سرکاری خرچے کے اوپر اگر بچوں کو وہاں داخلے ملیں تو وہ ایکویٹ کریں گے اپنے آپ کو ان تمام انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والوں کے ساتھ، وچ آئی تھنک از اے ویری بگ انیشیٹو. پھر انہوں نے کہا جناب بجلی کا بل جو آج کل عوام الناس کی چیخیں نکل رہی ہیں، چاہے وہ بجلی ہے چاہے وہ گیس ہے، دوائیاں پڑ رہی ہیں، 15,000 ہزار سے لے کے 28,000 ہزار 35,000 ہزار تک بجلی کے بل آ رہے ہیں. آپ نے بڑا ریزنیبل بتایا. مجھے آپ بتائیے یہ کہ ایک عام آدمی جو ہے جس کی تنخواہ 25 سے 32 ہزار کے بیچ ہے، وہ کیسے تو بجلی کا بلب جلائے گا اور گرمیوں میں کیسے پنکھا چلائے گا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سولرائزیشن پر جا رہے ہیں پورے پنجاب میں. انہوں نے کہا کہ جی ہم 300 یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو ہم یہ جو سولر پینلز ہیں یہ کچھ حکومت انویسٹمنٹ کرے گی، کچھ تھوڑا سا اس کے اندر قرضہ ہوگا جس کی ادائیگی جو وہ بل دیتے ہیں اس سے بھی بہت کم ہوگی منتھلی جو آپ نے بل ادا کرنا ہے، تاکہ ان کو کسی قسم کا ان کے اوپر پریشر نہ ہو اور وہ بھی عام آدمی کی طرح سے سکھ کے سانس سے جی سکے. فیئر انف. اور یہ صرف 300 یونٹس والوں کے لیے. جی جی میں کہتا ہوں 300 یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ اباؤٹ 70% آف دا پاپولیشن. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ سیف سٹی پروجیکٹس جو ہیں، دیکھیے لاہور کے بارے میں مجھ سے ایک ٹیم ملی تھی سیف سٹی والوں کی، میں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا کہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ لاہورائٹس جو ہیں، جو لاہور کے رہنے والے ہیں، وہ اب سمجھتے ہیں کہ دے لیو ان اے سیفر سٹی. اور بہت سارے ایسے جرائم جو سڑکوں کے اوپر ہوئے، جو لوگ کر کے فرار ہوئے، ان کو ٹریک کرنے میں سیف سٹی کے کیمروں نے بہت بڑا کام جو ہے کیا. محسن نقوی جب آئے تھے تو یہ کیمروں کی حالت بہت مخدوش تھی، چلتے نہیں تھے، 25% چلتے تھے، باقی سارے خراب تھے. وہ سارا کچھ انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے، اور اب مریم کا یعنی منصوبہ یہ ہے کہ وہ اس کو اور بھی زیادہ اپڈیٹ کریں، پنجاب کے باقی صوبوں میں بھی، شہروں میں لے کر. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کاروباری طبقہ جو ہے وہ کافی ڈپرائیوڈ بھی ہے اور اگنورڈ بھی ہے. انہوں نے کہا جی ہم ان کو ون ونڈو آپریشن سے لے کے قرضوں کے حصول تک ہر قسم کی امداد کریں گے. نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ جی سود کے بغیر قرض جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا. رشوت کے لحاظ سے وہ اچھا بولی ہے. ہاں، اور پھر کرپشن روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھوک میکنزم کے ساتھ سامنے ہم آئیں گے اور میری زیرو ٹالرنس ہوگی کرپشن کے حوالے سے. This is very good, which I think is a very good thing. that is really good. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی کسانوں کے لیے جو ایکوپمنٹ ہے وہ ہم انتہائی سستی اور انتہائی یعنی جلدی کے ساتھ ان کو فراہم کرنے کو یقینی بنائیں گے. یہ ان کا ایجنڈا جو ہے. بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہیں، یہ تو میں نے آپ کو چیدہ بتائی ہیں. اگر وہ اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اگر وہ اس کو ہی ٹرانسلیٹس آل دیز تھنگز انٹو ریالٹی، ول بی اے بگ ڈیل. بٹ محسن نقوی، اچھا کمپیریزن، ڈونٹ یو تھنک سو کہ ابھی کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تو انہوں نے پرفارم نہیں کیا. دیکھیے ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں عوام الناس کو کہ دیکھیے یہ چھوڑ کے جایا جا رہا ہے آپ کے لیے،
اب آپ نے اس کو اس سے آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وقت کی قلت ہے, مجھے پتا ہے آپ کیوں یعنی پریشان ہو رہی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی ہم جو کچھ محسن نقوی نے اس مختصر عرصے میں کیا ہے اس کا ایک خلاصہ جو ہے اپنے عوام کے ساتھ شیئر کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مختصر عرصے میں انڈر پاسز اور فلائی اوور کا جلال بچا دیا لاہور میں, اور وہ ٹریفک کے 6 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے لے کے 6-8 گھنٹے کے جو ٹریفک جامز ہوتے تھے کی کراسنگز کے اوپر, اللہ نے اس سے جان چھڑا دی ہے. بہت ساری لمبی سڑکیں جو ہیں وہ سگنل فری ہو گئی ہیں. اور ٹریفک کے بارے میں میرا خیال ہے اندھے سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یقینی طور پر بہت ریلیف ملا ہے. مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ اکبر چوک فلائی اوور بنا کر ٹریفک جام کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اسی طرح کلمہ چوک سے کینٹ تک سگنل فری کوریڈور بنا دیا. شاہدرہ چوک میں فلائی اوور نے ٹریفک کے گمبھیر مسائل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اگر کوئی شخص کبھی شاہدرہ میں پھنسا ہے ٹریفک جام میں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے دوبارہ اس طرف کا رخ نہ کرنے کا 5 سے 6 گھنٹے کہیں نہیں گئے. کریکٹ ہے. وہ راستہ انہوں نے اب 30 سے 40 منٹ میں ہر قسم کی ٹریفک جو ہے وہ لاہور کے اندر سینٹر تک پہنچ جاتی ہے, وچ از اے بگ تھنگ. پہلے اس سے آزادی چوک کا کام بھی بہت اچھا تھا, لیکن یہ شاہدرہ فلائی اوور کے اوپر جس فرم نے یہ کام کیا ہے جتنی جلدی ہے یہ اور جس طریقے سے دن رات, یہ رات کو 2 بجے بھی وہاں پہنچ جاتے تھے, اس لیے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ کام 24 گھنٹے ہو اور مختصر ترین عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے ان کے جانے سے پہلے. اچھا جی, اس کے بعد جو طلبہ کے لیے میٹرو اور اورنج ٹرین میں مفت سفر کا اعلان جو ہے, اس نے غریب بچوں کے لیے کمیوٹ کرنا جو ہے وہ بہت آسان بنا دیا تھا. ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن جو اجرا ہے, دس واز امپاسبل. لوگ جو ہیں وہ ٹریفک وارڈنروں کے دفتروں کے چکر لگا کے تنگ آ جاتے تھے. پھر جناب سموگ جو ہے, جو ایک آفت تھی پنجاب کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کی اور بارش جو ہے مصنوعی برسا کے دکھا دی انہوں نے. اور آپ نے دیکھا کہ دونوں تجربوں کے بعد آسمان صاف ہو گیا تھا اور کافی صورتحال میں پازیٹیو تبدیلی آئی تھی. بہت ساری چیزیں ہیں, میں صرف چیدہ آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی بار جرائم میں 30% کمی ہوئی. پولیس کے اوپر ان کا فوکس تھا بہت زیادہ. آئی جی اور جو سی سی پی او ہیں ان کے ساتھ وہ آلموسٹ 24 آور آن لائن ہوتے تھے. کسی جگہ سے کسی حادثے کی, کسی واقعے کی, میں یعنی اس کو اکنالج کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اسمارٹ پولیس اسٹیشنز کا قیام, یہ ایک اور سنہری کارنامہ ہے کہ لوگ جو پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے ڈرتے تھے, وہ اب پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہ خوف نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں کا انوائرمنٹ بہتر ہوا ہے, وہاں کا ماحول بہتر ہوا ہے اور پولیس آفیسرز کا رویہ بہتر ہوا ہے, جو وچ از اے ویری بگ تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں 104 ہسپتالوں کی ریکارڈ مدت میں بحالی اور تعمیر نے تو سب کرٹکس کو بھی حیران و پریشان کر دیا ہے, جس میں میو ہاسپٹل ہے, چلڈرن ہاسپٹل ہے, جناح ہاسپٹل ہے, جنرل ہاسپٹل ہے. یہ ساروں کا نقشہ اور شکل بدل کے رکھ دی ہے انہوں نے. یہ چند چیزیں ہیں, لسٹ میرے پاس بہت لمبی ہے, اگر اس کے اوپر لگیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. یہ ہے وہ سب چیزیں جو کہ ایک محسن نقوی نے ایک مختصر عرصے میں کی ہیں, یہ ڈیلیور کر دی ہے. یعنی یہ خواب نہیں ہے, وعدہ نہیں ہے, دس از آن دا گراؤنڈ. یہ انہیرٹ کیا انہوں نے, اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کس طرح کی ہیں, کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے, وہ انہوں نے مریم کے ساتھ شیئر بھی کی ہے. یعنی پرسوں ان کی ملاقات ہوئی تھی, اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ میرا طریقہ کار تھا, ٹیم پر میں نے ڈیپینڈ کیا, ٹیم میں نے اچھی چنی, اور یہ انہوں نے ان کو 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر آپ ٹیم اچھی چنیں گے تو آپ کی ڈیلیوری کا سسٹم بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ میں نے انجوائے کیا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اچھا, یہ پھر یہیں سے اب آگے کمپیریزن تو خیر اب بات کی بات ہے, لیکن یہ کہ یہاں پہ یہ چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں, دیٹس اے ڈراپ. یہاں سے آپ نے آگے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مریم نے پہلے اسپیچ کی تھی, پھر انہوں نے کہا تھا کہ خواتین پولیس اسٹیشنز الگ سے بنائے جائیں گے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو خواتین وہاں پر انہوں نے آج بھی دہرایا. ہاں, مطلب اس طرح کی اور بہت اچھی سی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے کہی ہیں. دیکھیے, ایک بات مجھے پتہ نہیں کیوں یقین ہے, وہ یہ کہ ان کے دور میں ویمن ایمنسپیشن کا جو خواب ہے کہ عورتوں کو ان کا رائٹس ملنا چاہیے, ان کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے اور ان کو بھی گلوریفائی کرنا چاہیے اپنے اپنے پروفیشن میں, وہ پتہ نہیں کیوں مجھے شرمندہ خواب تعبیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بس پھر میں تو ویٹ کر رہی ہوں عورت مارچ کا, دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ہاں, مطلب عورت مارچ ہو فار دا کاز اینڈ دا پروموشن آف دا ویمن, یعنی انڈیویجولز ایز سچ, ناٹ میرا جسم میری مرضی. آئی تھنک دیٹس فار دا رائٹس, کہ جو صحیح بات ہے ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. اور آن دی ادر ہینڈ دا ٹیم جس کی آپ بات کریں, ٹیم میکنگ. ابھی ہم نے سندھ کی بات کرنی ہے, بات بھی کرنی ہے, لیکن میں کوئکلی چاہوں گی کہ ٹیم کو کیسے مینج کرنا ہے, کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیے حمزہ شہباز آن گراؤنڈ بڑا نظر بھی آتے تھے اور بڑا ان کے انفلوئنس بھی ہے, لیکن انہوں نے اب
مریم کے عوام نے تو سارا ظاہر ہے سپورٹ اب دیا آپ نے قصہ چھیڑ دیا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کہنا تو میں پڑے گا. چاہوں گی کہ آپ حمزہ مریم ہاں مختصراً پہلی بات تو یہ کہ آج کا جو جسچر تھا جس طریقے سے وہ جب پوری فیملی اکٹھی تھی, وزیر اعلیٰ گئی ہیں تو پوری فیملی نہ صرف وہاں موجود تھی بلکہ بابا اور چاچا کے جو افیکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ کزن کی افیکشن بھی قابل دید تھی, دونوں گلے ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مریم کو خود بھی فائدہ اٹھانا چاہیے چونکہ پنجاب میں برے وقتوں میں پارٹی جس نے سنبھالی ہے اس کا نام حمزہ شہباز شریف ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے چلیں گے, ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ سارے جو گولز ہیں وہ جو اس وقت خواب دکھائی دیتے ہیں وہ سارے ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں ریالٹی میں. ہم وی لیو دس سیگمنٹ ود دس پرے that God bless you, God help you in achieving all your goal, مریم نواز. At the end eventually help تو جو پنجاب کی عوام ہے اسی کے لیے ہوگا نا. سندھ گورنمنٹ, مراد علی شاہ تھرڈ ٹائم, ہسٹری میں ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا لانگ وزیر اعلیٰ کوئی چل رہا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ چلیے جناب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ سندھ کے اوپر بھی بات اسی سیگمنٹ میں ہو جائے. اسی سیگمنٹ میں بالکل ہونی چاہیے. چلیے جناب دیکھیے, دو تین باتیں عرض کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو ہم عوام الناس کے ساتھ اپنے ناظرین کے خاص طور سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ کی پولیٹکس ہے کیا. دیکھیے سندھ میں نا اس پیپلز پارٹی اینڈ ایم کیو ایم یہی دو نظر آتے ہیں, وہ دو نظر آتی ہیں, لیکن ایک اور رویہ ہے. جو سندھی لوگ ہیں ان کے ہاں سیدوں کی بڑی عزت اور احترام ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہے. سندھی لوگ سیدوں کو بہت احترام دیتے ہیں, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہاں جو گدیاں ہیں پیروں کی ان کی بھی بڑی فالوئنگ ہے اور ان کی بھی بڑی اسٹرینتھ ہے وہاں پر. ٹھیک ہو گیا جی. ہیونگ سیڈ دیٹ, مراد علی شاہ جو ہے وہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پوسٹر بوائے ہے. اچھا, کوئی دو اس کے بارے میں رائے نہیں ہے. He's a decent man. آپ نے پی ٹی آئی والی لینگویج یوز کی ہے. He's a soft spoken. He is a deliverer. مطلب ہے اس نے جو دو ٹینیورز کے ہو چکے ہیں, یہ غالباً تیسری مرتبہ ہے, تو انہوں نے پرفارم کیا ہے, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% کیا ہے, لیکن ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ ان کا حق ثابت کرنے پر کہ ان کو ایک چانس اور ملنا چاہیے وہ کافی ہے. سید مراد علی شاہ, رائٹ. تھوڑا سا اس کو ریکال کر لیں کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے سیدوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے. دیکھیے جی, سندھ میں خاص طور پر وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یوں لگتا ہے جیسے لازمی ہے یا ضروری ہے سید ہونا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے قائم علی شاہ, مظفر علی شاہ, عبداللہ شاہ کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ مراد علی شاہ کے والد ہیں, وہ بھی چیف منسٹر رہے ہیں. ایک ایکسیپشن ہے صرف, اینڈ دیٹ از ان 1988 جب ایک نان سید جو ہے وزیر اعلیٰ بنا تھا کہ قائم علی شاہ صاحب کو صحت کی بنیاد پر الگ کر کے اور آفتاب شبان میرانی جو ہے ان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا. 1997 اور 2002 میں چونکہ پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا سکی تھی اس عرصہ میں, لیکن ایک بات اہم ہے کہ وہ اس پورے عرصے میں یعنی جو کافی 5 سال کا عرصہ ہے اس میں نثار کھوڑو صاحب کا رول بہت اہم ہے پارٹی کو اکٹھا رکھنے کا اور پارٹی کو یعنی ایسی صورتحال میں لے کے آنے کا کہ اگلا الیکشن وہ جیت جائے. ہی از این ایکسلنٹ پرسن آلسو. لیکن 2008 کے الیکشن کے بعد بھی پھر دوبارہ بجائے نثار کھوڑو کو چانس ملنے کے قائم علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بنے تھے, اگر آپ کو شاہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اور اس سے قبل ایک بات ہم کہنا بھول گئے, وہ یہ کہ 1993 میں جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تو 3 سیدوں کے بیچ میں چیف منسٹر شپ کے لیے مقابلہ تھا. قائم علی شاہ, پرویز علی شاہ اور عبداللہ شاہ. عبداللہ شاہ جو ہے وہ پھر اب الٹیمیٹلی چیف منسٹر بن گئے. 2013 میں پیپلز پارٹی پھر جیتی اور قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ بنے. یہاں اس وقت بھی ان کو خرابی صحت کی بنیاد پر الگ کرنا پڑا اور مراد علی شاہ کو سی ایم بنا دیا گیا. 2024 میں اب پھر وہ سندھ کے چیف منسٹر کے امیدوار نہیں ہیں بلکہ سرٹن ہے, اس لیے کہ اب تو وہ جیت چکے ہیں اور بن گئے ہیں. وہی وش ہم ویل. ہم مطلب ہے ان کو اس نئی ذمہ داری کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور وہ بنیادی ایشوز, ایک پانی کا مسئلہ ہے سندھ کا اور خاص طور سے کراچی کا, اور دوسرا ہے کچرے کا, کوڑے کا. یس, کوڑا کرکٹ گند. یہ اور اب وہ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے اس لیے کہ اب میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے. تو نہ فنڈنگ کا کوئی مسئلہ ہوگا اور نہ کسی اور چیز کا, تو ڈیلیوری جو ہے وہ ویزیبل ہونی چاہیے اور کوئک ہونی چاہیے. اب اس پوسٹر بوائے کو نا صحیح کوئک ڈیلیور بوائے بنا پڑے گا. ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو اور وہ جو باقی کا کام رہ گیا ہے اس کو بھی جلدی سے بیٹھے. بالکل ٹھیک ہو گیا.
ابھی جو شہباز شریف ہیں وہ تو ظاہر ہے بیتاب ہے کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، لیکن اس سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ صدر عارف علوی جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے ووٹنگ ہو اور پھر وہ اپنا حلف اٹھائے، لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو اب جو آئین ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اسپیکر اجلاس بلا لے گا۔ لیکن بخاری صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، جو صدر پاکستان ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ ڈیزگنیشن ہوتا ہے صدر پاکستان، وہ صدر ایک پارٹی کا تو نہیں ہوتا؟ وہ ہے کہ اپنے صدر صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ انہیں کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کے پاس قانون بھیجا ہے، اس کی سمری پہ دستخط کر دیں، میں تو نہیں کروں گا۔ اب یہ جو یعنی کنڈکٹ ہے یہ فار اے پوزیشن آف اے پریزیڈنٹ، آپ کو پتا ہے کہ آئینی طور پر یہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کی ہیں، اگر اس کی تفصیل گنوانے بیٹھی ہوں میں آپ کو تو بہت وقت گزر جائے گا، لیکن میں چند آپ کو انیشل باتیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے ہر مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ میرا انتخاب تھا، مجھے نہیں بنانا چاہیے تھا صدر، میں تو پارٹی کی خدمت کے لیے تھا۔ مثال کے طور پہ ان سے کہا کہ جناب یہ آپ کی جو پارٹی کی حکومت ہے وہ چلی گئی ہے، اب آپ نئے وزیر اعظم سے حلف لے لیں۔ میں تو نہیں لوں گا بھائی، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے یہ قومی اسمبلی نے بھی پاس کر دیا ہے، یہ سینٹ نے بھی پاس کر دیا، آپ دستخط کر دیں، میں تو نہیں کروں گا۔ یہ پہلے جب شہباز شریف نے حلف اٹھانا تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ، وہی حلف میں نے کہہ دیا نا، وہ تو بتا دیا نا آپ کو۔ پھر ان سے کہا کہ جی یہ 90 دن میں الیکشن کا جو معاملہ ہے آپ خط لکھ دیں، وہ ایک انہوں نے خط لکھ دیا، بعد میں کہا مجھے تو پتہ نہیں کس نے لکھا۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں خط لکھا۔ آپ مجھے بتائیں یہ صدر مملکت کا کنڈکٹ ہے؟ is this how a president of a country which is a nuclear power should conduct himself؟ اور اب وہ مزید چکر میں ہیں اور وہ باز نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ ان کا خیال یہ ہے، دیکھیں ان کے ساتھ تھوڑی سی پارٹی کے اندر زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دیا استفا خان صاحب نے، تو اس کا بدلہ وہ کیا بدلہ نہیں لے رہے، وہ اس وقت اب مور لائل دین دا کنگ ثابت کر کے آنے والے وقت میں اپنے لیے مراعات کی تلاش میں ہے، کیونکہ اپوزیشن نے تو کسی نے بات نہیں کرنی ان سے، یہ تو لیو الون کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، کیونکہ جو رویہ ان کا رہا ہے نہ وہ جمہوری تھا، نہ وہ پارلیمانی تھا، نہ وہ انسانی تھا۔ انہوں نے اپنے عہدے کو، اپنی ذات کو، اپنے کیریئر کو جس طریقے سے ملیہ میٹ کیا ہے، اس کی لوگ مثال دیا کریں گے، یہ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک، اچھا جی، دوسری بات اور ایک عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نا یا تو پیچھے کی جو لیگیسیز ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ آنے والے وقت کے لیے اچھے ماڈل چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ماضی میں کوئی پریزیڈنٹ آپ کو اس طرح کی حرکتیں کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے فیصلے تھے جو کرنے کے بعد پھر انہوں نے ٹویٹر پہ جا کے معافی بھی مانگ لی، جب ان کو پتہ چلا کہ پارٹی کے اندر سخت مخالفت ہو رہی ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں تو معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو متاثر ہوئے میرے اس فیصلے سے۔ تو یہ اس قسم کا جو شخص ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو اس عہدے کے لیے کن بنیادوں پر منتخب کیا گیا تھا۔ اب اللہ کرے کہ جو بھی اس پوزیشن میں نئے آئیں گے، زرداری صاحب 5 سال پہلے صدر رہ چکے ہیں اور انہوں نے اعلیٰ مثالیں قائم کی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے پریزیڈنشل پاور جو ہیں وہ سرنڈر کی ٹو دا نیشنل اسمبلی۔ جی، آپ کو میں کیا بتاؤں، وہ آرٹیکل 52 سے 58 بھی ختم کیا، 58(2)(b) سے لے کے اور پھر 18ویں ترمیم تک ان کا جو رول رہا ہے ایز اے پریزیڈنٹ، آئی تھنک دیٹ واز ریمارکیبل۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی وہ اپنے اس یعنی ٹینیور میں کہ ایسے کام کریں گے جس سے ایک تو اپنے عہدے سے چھوٹی حرکت وہ نہیں کریں گے، بین الصوبائی جو مفاہمت ہے وہ بڑھے، جو صوبوں کے بیچ میں یعنی تلخی کہہ لیں یا جو یعنی کدورت ہے وہ دور ہو، اور اکائیوں کو ملا کے یعنی جو سینٹر ہے، مرکز جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جس کو ہمارے یہ محترم جو ہیں جو اس وقت صدر ہیں انہوں نے خار کرنے میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن ان کے انکار کے بعد اب اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس تو 29 فروری کو طلب کر ہی لیا ہے۔ جی، ہمیں بتایا گیا ہے یہ کہ جی آرٹیکل 19(2) کے تحت 20 دن تک، اگر 21 دن تک وہ اجلاس نہ بلائے پریزیڈنٹ 20 دن تک، تو 21ویں دن اسپیکر بلا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے بہت ہی محترم اور ہمارے لیے بہت ہی کوٹیبل کوٹ شخص جو ہیں
ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اسپیکر ایسا نہیں کر سکتا. کنور دلشاد صاحب کا یہ کہنا ہے. ہم اس کے اندر مزید پروب کر کے اپنے ناظرین جو ہے ان کے لیے صحیح صورتحال ان کے سامنے رکھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ چل ہی جائے گا. 29 بھی کوئی اتنی دور نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ جو شیر افضل مروت, جو گلے شکوے دور ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر ناراضگیاں دور ہوئی ہیں اور گلے بھی لگے ہیں اور بھی بہت کچھ تبادلہ خیال ہوا. ایم کیو ایم فیصلہ کرے گی کہ حکومت پہ جانا یا اپوزیشن میں, یہ کوئی معاملات, کوئی ڈیل, کوئی بخاری صاحب کو یہ ہوتی نظر آ رہی ہے. ساری باتیں تو ماننی اب ایم کیو ایم کیا چاہ رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کو اپوزیشن میں رہنے کی عادت نہیں ہے. کیا کرے گی وہ اپوزیشن میں, لہٰذا وہ اپنے پہلے تو کراچی کی حد تک اور پھر اردو اسپیکنگ لوگ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں, کراچی میں خاص طور سے, دوسرے اربن سٹیز میں, ان کے حق کے لیے وہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں. وہ ان کی ایک اسپوکس پرسن ہونے کا یا ریپرزنٹیٹیو ہونے کا آپ سٹیٹس ان سے واپس نہیں لے سکتے. یہ اصولی اتفاق کیا مطلب؟ اس لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک یہ کہ جو یہ فنڈنگ جاتی ہے سینٹر سے ٹو دا پروونسز, اس میں جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے یا جو دیگر ذرائع سے پیسے جاتے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ پروونشل حکومت کو جائیں, وہ لوکل باڈیز کے پاس جانے چاہیے تاکہ وہ گراس روٹ لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ کے کام کرا سکیں. فیڈرل سے ڈائریکٹ لوکل باڈیز, ان کے کانسٹیٹوئنٹس جو ہیں, جو حلقے کے لوگ ہیں, ان کے مسائل حل ہو چکے ہیں. تو اس حد تک تو ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو یہ ماننی پڑے گی, کیونکہ اوریجنل اگر آپ لوکل باڈیز ایکٹ دیکھیں تو اس کے اندر یہ موجود ہے, اسکیمیں وہ بنائیں گے, وہی ایکسیکیوٹ کریں گے, اور اختیار جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک جو منتقل کیا جائے گا. دوسری طرف اس سے بھی بڑی مزیدار سچویشن ہے وہاں. ایک تو یہ کہ وہ کس قسم کے شخص وہاں چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ان کی وجہ شہرت بھی شہد سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک جو ہے وہ موجود ہے. لیکن وہاں جو اصل لڑائی ہے وہ تھی بٹوین شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر. ہاں جی, وہ ان کا خیال یہ تھا. وہ کے پی کے کی بات آپ کرنے لگے ہیں. اچھا, میں کہ شاید سندھ والی بات پہ کہاں شہد والی بوتلیں. میں پہنچ گیا ہوں جلدی سے. شرجیل میمن کی طرف میں, آپ کی بھی نظر ہے, میری بھی نظر ہے. وہ کیا ہو رہا ہے آپس میں, بڑے گلے مل رہے ہیں. وہ عجیب و غریب قسم کی الٹ بازیاں کھا رہے ہیں. محبتیں وہ ٹوٹل پتہ یہ چلا کہ وہ مار تھے ایک شو کاز نوٹس کی. وہ ایشو ہونے کے بعد جا کے جس کے بارے میں وہ ہرزہ سرائی کر رہے تھے, ان کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے جفیاں تبادلہ کیا ہے وہ قابل دیدنی تھا. مطلب ہے ہمارے ویور بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے بیچ میں کل تک اینی وے تو وہ جو ہے نا وہ ایک شو کاز نوٹس کی ٹوٹل مار تھے. اور انہوں نے جب یہ کہا نا کہ جی میری عمر ایوب سے بنتی نہیں تھی, میری بیرسٹر علی گوہر سے نہیں بنتی تھی, ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں چل سکی کہ بھائی آپ کے نہیں, ان کی آپ سے نہیں بنتی تھی. اختلافات ان کو آپ کی ذات سے اختلافات تھے. Having said that, کے پی کے میں کافی تماشا لگنے والا ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں, تو ابھی میں نے ٹیلر دیکھا ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. آگے دیکھیں, right thing you have said, tip of the iceberg, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. All right, thank you so much بخاری صاحب. ٹائم بڑا شارٹ ہے ناظرین. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.